अस्सलाम वालेकुम। हौसियों के बहरा अहमर में दो सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले के बाद अब एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि मशरिक़ वुस्ता की ये जो जंग है वो सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ तक अब महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये एक और अहम तिजारती गुज़रगाह बहरा अहमर में बाबुल मंदब तक भी अब ये फैल जाएगी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस एस्केलेशन के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं और इस वक्त जो ब्रेंट क्रूड की कीमत है वो $100 फ़ी बैरल की सतह अबूर कर गई है और यकीनन इसके इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा असरात होंगे और पाकिस्तान में भी इसके असरात हमें देखने को मिलेंगे, जो वैसे भी हम देख रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ, क्योंकि अब तो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें तय हो रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तान में तो फौरी तौर पर उनमें इजाफा हो जाता है। अच्छा जी, अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पहले तो सिर्फ हुर्मुज़ का मामला था, अब ये बाबुल मंदब वाला मामला भी ऐसा लगता है कि दुनिया के गले की हड्डी बनने वाला है, क्योंकि बाबुल मंदब जो है वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सके या जिस तरीके से हौसी अब इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसे निगलेक्ट किया जा सके। और इसीलिए पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ बड़े सख्त अल्फाज में अपना मैसेज दिया है, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। एक तरफ रॉयटर्स ये क्लेम कर रहा है कि ईरान ने 13 जुलाई को अब एक जहाज़ तेहरान से यमन भेजा है जिसमें IRGC के कमांडर्स, जिसमें फ़ौजी साजो सामान और जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं वो यमन शिफ्ट किए गए हैं ताकि हौसियों को अस्करी तौर पर मजबूत किया जा सके। और इस सिलसिले में ये भी क्लेम कर रहा है रॉयटर्स के इस पेशरफ्त से ये ज़ाहिर होता है कि बहरा अहमर में बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा अब मज़ीद बढ़ने जा रहा है। तो अब ट्रंप भी ये जो सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ है उसके बाद इसका ज़िम्मेदार जो है वो ईरान को ठहरा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले की ज़िम्मेदारी ईरान पर आयद होती है और इस सिलसिले में ट्रंप ने धमकी भी दी है कि वो सख्त फ़ौजी कार्रवाई करेंगे ईरान और हौसी दोनों के ख़िलाफ़। अब देखना ये है कि इस सूरत हाल में, क्योंकि सऊदी अरब पर हमला और फिर हमारा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा, और गुज़श्ता रोज़ ही हमने अपनी रेड लाइन वाज़े की थी, हमने ईरान को भी मैसेज दे दिया, हमने हौसियों को भी मैसेज दे दिया कि बाबुल मंदब से गुज़रने वाले अगर पाकिस्तानी फ्लैग्ड जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा तो फिर ये हमारे लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा, इसे हॉस्टाइल एक्ट तस्वुर किया जाएगा। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के हवाले से हम पहले ही वजाहत दे चुके हैं कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। तो अब इस सूरत हाल में हमारा रोल क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एयर पावर से बाबुल मंदब की जिस तरह से हौसी कह रहे हैं कि हम नाकाबंदी करेंगे, सऊदी नाकाबंदी करेंगे, तो एयर पावर से तो बाबुल मंदब नहीं छुड़ाया जा सकता। और क्योंकि उसकी एक मिसाल ये दी जा रही है कि एयर पावर से अमेरिका भी आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छुड़वा सका ईरान से, तो ये एक मुश्किल काम होगा। लेकिन पाकिस्तान का अब रोल क्या होगा? पाकिस्तान अगर हौसी पाकिस्तानी किसी जहाज़ पर हमला करते हैं, वैसे तो सऊदी अरब के 2 जहाज़ों पर हमला हो चुका है और सऊदी अरब पर हमला डेफिनेटली पाकिस्तान अपने ऊपर हमला तस्वुर करता है, लेकिन इसको अब किस तनाजुर में लिया जाएगा, पाकिस्तान इसके बारे में अब क्या करता है, ये तो अभी आने वाले 1-2 रोज़ में हमें मालूम होगा। बहरहाल बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि दूसरी तरफ जो ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की है, वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 30 साला ये डील है और अरबों डॉलर मालियत की ये डील है। और ट्रंप का ये कहना है, ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। लेकिन इस पर
جو مختلف خدشات ہیں، جو تشویش اسرائیل کی طرف سے ظاہر کی جا رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس میں آج جو ایک نیا ٹرمپ نے ٹوسٹ دیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹرمپ نے شرط عائد کر دی ہے کہ اس معاہدے کی حتمی منظوری اس صورت میں ہوگی جب سعودی عرب ابراہم اکارڈز کا حصہ بنے گا. ابراہم اکارڈز کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا، جیسے یو اے ای نے کیے، جیسے بحرین نے کیے، جیسے سوڈان نے کیے، اور اسی طرح ایک دو اور ممالک نے کیے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال شاید مئی کے مہینے میں ٹرمپ نے کوئی 4-5 ممالک کے نام لے کر یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان، سعودی عرب، قطر، اس کے علاوہ 2-3 اور ترکی اور مصر جو ہیں وہ ابراہم اکارڈز کا حصہ بن جائیں. اور اس سلسلے میں ایک فون کال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہوئی تھی، اور جس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا رپورٹ کیا کہ جب ٹرمپ نے یہ ابراہم اکارڈز والی بات کی تو لائن پر خاموشی چھا گئی، اور اتنی دیر تک خاموشی رہی کہ آخر ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لائن پر موجود نہ ہوں، کہ آپ لائن پر موجود ہیں. مطلب اس حد تک سعودی عرب کی طرف سے خاموشی چھا گئی تھی. تو اب پھر سے ٹرمپ نے اپنا یہ مطالبہ دہرا دیا ہے، اور بڑے اہم موقع پہ دہرایا ہے جب بدھ کے روز ایک اہم معاہدہ ہوا ہے، اور آج ٹرمپ نے ایک نئی شرط عائد کر دی اس معاہدے کے حوالے سے. سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، اور سعودی عرب کے حوالے سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ سعودی عرب کا ایک موقف جو فلسطین کے معاملے پر ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک وہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات جو ہے وہ نہیں رکھے گا. تو اب سعودی عرب کا اس پر کیا ری ایکشن ہوگا، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں دوسری طرف کہ اسرائیل اور کانگریس کے جو کچھ اراکین ہیں وہ بڑے اپنی تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں، بڑے خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں، کیونکہ یہ 30 سالہ معاہدہ ہے، آنے والے کچھ عرصے میں آپ سعودی عرب کو انرچ یورینیم کی بھی طرف ایک اجازت دے دیں اور اس طرف لے جائیں. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ ایسا کوئی معاہدہ شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے جب سعودی عرب اس قابل ہو جائے کہ وہ یورینیم کو انرچ کر سکے اور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہو سکے. تو یہ ایک خدشہ جو ہے جس کی طرف اسرائیل بھی اشارہ کر رہا ہے اور جس کی طرف کانگریس کے بعض اراکین بھی اشارہ کر رہے ہیں. لیکن ایسے میں جو امریکی حکام ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے امریکہ کی، کیونکہ گزشتہ ایک دہائی سے امریکہ یہ کوششیں کر رہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایسی کوئی ڈیل ہو جائے. گو کہ بائیڈن انتظامیہ یہ چاہتی تھی کہ ایسی جب ڈیل ہو سعودی عرب کے ساتھ اس میں نسبتاً ذرا سخت شرائط عائد کی جائیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے تھوڑی کہا یہی جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے شاید اتنی سخت شرائط نہیں رکھی ہیں. لیکن اب یہ جو ٹرمپ کی طرف سے آج شرط آئی ہے ابراہم اکارڈز کا حصہ بننے کی، یہ کچھ کم سخت نہیں ہے. اب لیٹ سی کہ سعودی عرب اس پر کیا ری ایکشن دیتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کا اس پر ایک سٹیٹڈ جو ہے وہ موقف ہے. اچھا جی، جو دوسرا اس میں پوائنٹ امریکی حکام اس معاہدے کے حوالے سے اپنا سامنے رکھ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ نہ کرتا تو چین جیسے ممالک ہیں اس طاق میں ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ کریں، اور پھر یقیناً جب چین جیسا کوئی بھی ملک اگر سعودی عرب کے ساتھ ایسا معاہدہ کرتا ہے تو اس سے خطے میں یقیناً اثر و رسوخ اس ملک کا بڑھ جائے گا، اور امریکہ یہ بالکل نہیں چاہے گا، اور چین کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں چاہے گا. خیر، تو اب اس صورتحال میں ایک طرف باب المندب کی بحری ناکہ بندی، اور پھر سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کا حملہ، پھر پاکستان کا سخت جواب، اور پھر ٹرمپ کا سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدہ، اور پھر ابراہم اکارڈز میں شامل ہونے کی شرط،
اور پھر یہ جو ایک معاہدہ ہے اس کی ٹائمنگ کو بھی بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس وجہ سے جنگ کر رہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے، ایران یورینیم افزودہ نہ کرے، اور جو افزودہ یورینیم ایران میں موجود ہے اسے وہاں سے نکالا جائے تاکہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ اور دوسری طرف سعودی عرب کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ جس میں IAEA کا سخت کنٹرول بھی شامل نہیں ہے، جس میں IAEA کے پروٹوکول کے تحت دستخط بھی شامل نہیں ہے، جس کے تحت یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آگے چل کر سعودی عرب یورینیم کو انرچ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے، کیونکہ IAEA کا سخت چیک اس پر نہیں ہوگا۔ اس پر بھی بڑے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ٹائمنگ ہے جس پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں ٹرمپ کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا ٹرمپ سعودی عرب کے ساتھ، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ خطے میں ٹرمپ اسرائیل کی برتری چاہتا ہے، امریکہ اس خطے میں اسرائیل کی برتری کے علاوہ کسی کی برتری نہیں چاہتا، لیکن سعودی عرب چونکہ اہم اتحادی ہے اور ٹرمپ کے بارے میں جو ایک کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ سے زیادہ تجارت چاہتے ہیں، تو ٹرمپ جو ہے اس جنگ میں بھی بائی دا وے ٹرمپ اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے، اور اس پر بڑی انٹرنیشنل میڈیا پہ خبریں بھی شائع ہو چکی ہیں، رپورٹس بھی شائع ہو چکی ہیں کہ کس طرح سے ٹرمپ ایک اعلان کرتے تھے کہ ہم جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں اور سٹاک مارکیٹس تھوڑی بہتر ہو جاتی تھی، اور پھر اس طرح کے کچھ معاملات ہیں جن پر کافی رپورٹس بنی ہیں کہ کس نے کتنا مال کمایا، اور ٹرمپ کے جو بیانات ہوتے تھے ان کی بھی ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی، اور وہ جو ٹائمنگ ہوتی تھی وہ مال بنانے کے عمل کو مد نظر رکھ کے ڈیسائیڈ کی جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری ایسکلیشن میں پاکستان کا رول کیا ہوگا۔ معاشی طور پر ہم پہلے ہی کافی پسے ہوئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ چینی قرضے بھی میچور ہو چکے ہیں، اور ہم امریکہ سے بھی $10 ارب کے فنڈز کے حوالے سے کہہ چکے ہیں، سپورٹ فنڈ کے حوالے سے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ there is no free lunch in this world۔ تو اگر امریکہ ہمیں ایسا کوئی سپورٹ فنڈ دیتا بھی ہے تو اس کے بدلے میں امریکہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرے گا، اور پریکٹیکلی کیا ہم ایران کے ساتھ فوجی کسی تنازع کی طرف یا کسی فوجی تصادم کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے انٹرنلی بھی بہت سے کانسیکوینسز ہوں گے، جو کہ یقیناً پاکستان میں جو پالیسی ساز ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، انہوں نے ان تمام پہلوؤں کو سوچا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یقیناً سوچی جاتی ہیں، لیکن جب پھر سچویشن ایسی بنتی ہے جس میں الٹیمیٹلی آپ کو جنگ کی طرف ہی جانا پڑتا ہے، تو پھر آپ کسی بھی قسم کے جو نتائج ہوتے ہیں شاید ان کی پرواہ نہیں بھی کرتے۔ لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کا متحمل اس وقت پاکستان اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل اس وقت آپ کہہ لیں کہ وینٹیلیٹر پر ہے، اور حالات بہت خراب ہیں، عوام بہت پریشان ہے، بحران در بحران ہے، سیاسی بحران اپنی جگہ پر ہے، اور یہی سیاسی بحران دراصل معاشی بحران کی بھی وجہ ہے۔ اس صورتحال میں اب لیٹ سی کہ پاکستان کس حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس تنازع سے الگ رکھے، لیکن ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس طرح سے باب المندب کی بحری ناکہ بندی کی دھمکی حوثیوں نے دی ہے، اور پھر جس طرح سے سعودی آئل ٹینکرز پر حملہ ہوا ہے، ایسا محسوس تو ہو رہا ہے کہ سعودی عرب نے اپنا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ انووک کر لیا ہے، اور لامحالہ پاکستان اب اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی بالکل پاسبل ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اب تھوڑا اور کلیئرٹی آئے گی، لیکن بہرحال انٹرنیشنلی بہت زیادہ معاشی مسائل بھی آنے والے ہیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو دنیا بھر میں اس کا اثر آتا ہے۔
جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور جس طرح سے تیل کی قیمتیں بڑھی تھیں تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہم نے اس کے اثرات دیکھے تھے، اور اب بھی وہی صورتحال ہے، اب بھی ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کے اثرات بہت ہی خطرناک ہیں، اور پھر ایک تو انٹرنیشنلی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف ہماری اپنی حکومت جو ہے وہ ہم پر لیوی اور طرح طرح کے ٹیکسز کی صورت میں اور بوجھ جو ہے وہ ڈال رہی ہے۔ تو صورتحال اس وقت بڑی کمپلیکس ہے، اور لیٹس سی کہ سعودی عرب اب اس سول نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکی اسٹریٹجی مزید کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ جو ہے وہ اپنے فوجی دستوں کی تعیناتی کو مزید بڑھا رہا ہے، اور پھر برطانیہ سے فوجی اڈے بھی دفاعی مقاصد کے لیے حاصل ہو چکے ہیں، کیونکہ کیئر سٹارمر کے ٹائم میں تو اب تھوڑی پالیسی سخت تھی، اب ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے، لیکن بہرحال دفاعی مقاصد کے لیے برطانیہ نے بھی اڈے دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ ہمیں آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا، لیکن بہرحال صورتحال بہت کروشل ہے، اور پاکستان کے لیے خدا نہ کرے ایک نیا بحران ایک جنگ کی صورت میں نہ آئے، لیکن بہرحال اس جنگ میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔